बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लिप में खाना खाने के आदाब के सिलसिले से जो गुफ्तगू थी उसमें बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमें जब भी खाना खाना चाहिए तो बैठ करके खाना खाना चाहिए और अपने शूज़ को, अपने जूतों को उतार देना चाहिए और खड़े होकर के खाना खाने की बहुत ज़्यादा मना किया है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहाँ पर जाकर के बात तमाम हो गई थी और ये बात हमने कही थी कि इंशाअल्लाह अगली क्लिप में और भी कुछ खाना खाने के आदाब हैं और ये भी हमें बताना है कि हम खाना खाने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। गर्म खाना खाने के सिलसिले से क्या हदीसें हैं और ठंडे खाना खाने के सिलसिले से क्या हदीसें हैं, कौन से खाना हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे, कौन से हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ये तमाम बातें अभी बहुत सी हैं जो बाकी रह गई थी, लिहाजा आज की इस क्लिप में उसे हम पेश करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खाने और पीने में फूंक ना मारो। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि मसलन इसे मिसाल के तौर पर गर्म चाय आ गई या खाना भी गर्म है तो उस पर हम ऐसे इस तरह से फूंक मारते हैं। इसकी बहुत ही शिद्दत के साथ मना किया है और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने और पीने के वक्त फूंक मारने से मना फरमाया है और फरमाया ये काम दूसरों की मौजूदगी में नापसंदीदा है क्योंकि मुमकिन है वो इसे नापसंद करता हो। देखिए बहुत सी वजूहात में से कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा और आपने महसूस किया होगा अब ये जब गर्म खाने की बात हो रही है तो लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि क्या गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। गर्म से मुराद वो वाला गर्म खाना कि आप ऐसा गर्म खाना लें कि जिसको अगर आप अपने दहन में रखें, अपने मुंह में रखें तो आपको मुंह खोल करके सांस लेना पड़े कि अरे ये ऐसा लगे कि आपको ये बाहर निकालना पड़ेगा, इतना गर्म है। तो इस तरह का गर्म नहीं, एक हल्का लाइटली एक हल्का सा गर्म हो कि हाँ खाने में एक जायका पैदा हो, एक मज़ा आए। तो उस तरह के गर्म खाने से मना नहीं किया गया है, बल्कि वो खाना गर्म कि अगर आप अपने मुंह में रख लें तो भी ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अक्सर या हम और आप महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से कभी कभी गर्म चाय है तो आदमी जैसे ही पीता है वो उसकी ज़बान उबान जल जाती है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों से परहेज़ किया गया है। दूसरी बात इसमें ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि पता नहीं किसी इंसान के अंदर कौन सी बीमारी है, जब वो फूंक मारता है तो हवाओं में फ़िज़ाओं में उसके दहन से निकली हुई फूंक की वजह से हो सकता है कि वो बीमारी दूसरों तक भी स्प्रेड हो जाए, फैल जाए और दूसरों तक भी पहुंच जाए। या तीसरी बात ये भी इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जैसे किसी को पायरिया वगैरह हो जाता है तो उसके दांतों से, उसके मुंह से एक बैड स्मेल आती है, एक महक आती है जिससे इंसान दूर होता है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब वो इंसान बात करता है तो उसके मुंह से एक बैड स्मेल सी आती है पायरिया वगैरह हो जाने की वजह से। अब आप मसलन खाना रखा हुआ, दस्तरखान बिछा हुआ है, लोग बैठे हुए, आप उसमें ऐसे फूंक मार रहे हैं तो अब वो बीमारी तो चलिए ठीक है, अभी मैंने बयान किया। अब हो सकता है वो स्मेल आपके जो बाजू में बैठा हुआ है उस तक पहुंच जाए, क्योंकि ये स्मेल हमारे दहन से निकल रही तो हमको एहसास नहीं होता, लेकिन जो सामने वाला उसको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो लिहाजा बहुत सी वजूहात हो सकती है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खाने और पीने की चीज़ों पर फूंक ना मारा जाए, बल्कि अगर वो गर्म है तो थोड़ी देर उसे छोड़ दिया जाए ताकि वो ठंडी हो जाए, या स्पून वगैरह से उन चीज़ों को ज़रा सा उसको शेक किया जाए, हिलाया जाए ताकि वो चीज़ ठंडी हो जाए। और अगली हदीस में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं गर्म खाना बेबरकत होता है। गर्म खाना अभी मैंने बताया है कि वैसा गर्म खाना कि जो वाकई आपको नुकसान पहुंचाए, ना उगलते बनते हैं ना निकलते बनते हैं, अगर आप अपने मुंह में भी उससे रख लें तो हल्का सा गर्म होगा तो चलेगा। लेकिन आप यहाँ महसूस कीजिए अगर गर्म खाना है, अब वो आपने अपने दहन में रख तो लिया, लेकिन अब वो इतना गर्म था कि आपने उसको अपने हलक में डाल लिया और फ़ौरन वो पेट में चला गया। अब जाहिर सी बात है वो शदीद गर्म था तो वो अंदर जा कर के फ़ायदा पहुँचाने की बजाय आपको नुकसान पहुंचा देगा। और कभी कभी ऐसा होता है गर्म खाना जब ज़्यादा होता है तो इंसान के मुंह में भी छाले वगैरह भी निकल आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कभी भी खाना खा करके शिकम के बल ना लेटो, यानी पेट और सीने के बल खाना खाने के बाद
انسان کو چاہیے کہ وہ نہ لیٹے۔ اب بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ذرا غور سے سنیے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنابت کی حالت میں غذا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جی ہاں، یہ اکثر آپ نے شاید سنا ہو، اگر نہ سنا ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب حالت جنابت میں مبتلا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی غسل کر لے وہ اس کے لیے بہت سے بہتر ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے غالباً طب امام رضا علیہ السلام یا طب امام صادق علیہ السلام میں، کہ اگر ایسی حالت میں انسان کھانا کھائے غسل جنابت کی حالت میں، تو وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کر لیں، یا کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی غسل نہیں کر سکتے اور لیکن بھوک بھی لگی ہے یا ہمیں یہ کھانا ہے، تو پھر یہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ اچھا کم سے کم وضو کر لیجئے، اور اگر آپ وضو بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر لیجئے کہ اپنے منہ میں پانی ڈال کے کلی کر لیے اور ناک میں پانی ڈالیے، اور اس طرح سے چہرے وغیرہ کو دھل کر کے، ہاتھ کو دھل کر کے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ آپ نے کچھ کھا پی لیا ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد غسل کیا جائے، اس کے بعد ہی کھانا کھایا جائے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنابت کی حالت میں غذا کھانا فقر کا باعث ہوتا ہے۔ دیکھیے اگلی حدیث کیا، یعنی انسان غربت میں، فقیری میں مبتلا ہو سکتا ہے، کب؟ اگر جنابت کی حالت میں وہ کھانا کھائے۔ لہٰذا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم جنابت کی حالت میں کوئی چیز کھائیں۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مناسب غذا کھانا جو بدن کے لیے مفید یعنی فائدہ مند ہو، اور زیادہ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو شخص اندازے کے مطابق کھانا کھاتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، اور پانی پینے میں بھی انہی چیزوں کا خیال رکھیں۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گرمیوں میں میل کے مطابق سرد غذائیں کھائیں، یعنی ٹھنڈی چیزیں کھائیں، کھیرا ہے، ککڑی ہے، اور ایسی وہ تمام چیزیں جو دہی وغیرہ ہے۔ پہلے آئیے میں حدیث مکمل کر دوں۔ گرمیوں میں میل کے مطابق سرد غذائیں کھائیں، اور سردیوں میں گرم غذائیں کھائیں، اور باقی موسم میں درمیانی غذائیں کھائیں۔ تو آپ محسوس کیجئے واقعی جب گرمی کا موسم ہو تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بھائی زیادہ گرم چیز مت کھاؤ، کہیں کالرا نہ ہو جائے، کہیں تمہارا پیٹ نہ خراب ہو جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان گرمی میں گرم چیزوں کو کھانے لگتا ہے، مثلا مچھلی زیادہ کھا لیا، گوشت زیادہ کھا لیا، تو پھر وہ چیزیں فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے جب یہی چیزیں ٹھنڈ کے موسم میں کھائی جائیں تو یہی چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اور ٹھنڈ کے موسم میں اگر ٹھنڈی چیز کھائی جائے تو وہ چیزیں بھی ہمیں اکثر نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو آپ سن رہے ہیں، ہر چیز میں یہ خیال رکھیے کہ کبھی بھی کسی چیز میں جب زیادتی ہوتی ہے تو وہ ہمیں ضرور نقصان پہنچا دیتی ہے، تو اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے اگلی حدیث سناتے ہیں آپ کو۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی کھانا کھانے کے بعد لیٹو تو پشت کے بل لیٹو، اور داہنے پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھو۔ پھر سے آپ سنیے کیا، داہنے پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں کے اوپر رکھیں۔ اب اس سے مراد کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایسی حالت میں لیٹا جائے، لیکن یہاں پہ یہ خیال ہے کہ یہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس حالت میں لیٹا جائے کہ بھئی ہم پشت کے بل لیٹ گئے ہیں اور اپنے داہنے پیر کو اپنے بائیں پیر کے اوپر رکھ لیے ہیں۔ اس حالت میں سونے سے مگر منع کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر آپ لیٹ لیں، اس کے بعد آپ کروٹ لے لیں داہنے بائیں، وہ زیادہ مناسب ہوگا، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ بائیں طرف کروٹ لیں، اس لیے کہ جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، جو پاچن تنتر ہوتا ہے، وہ آپ کے بائیں طرف ہی ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں عشاء نامی ایک رگ ہے کہ اگر کوئی شخص شام کو کچھ نہ کھائے تو وہ رگ صبح تک نفرین کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا تجھے بھوکا اور پیاسا کرے کیونکہ تو نے مجھے پیاسا رکھا ہے۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا، اے بیٹا رات میں ایسی کھانا بغیر کھانا کھائے نہیں سویا جاتا ہے، نہیں سویا جاتا ہے۔ بڑی شدت سے اور بڑی تاکید کرتے ہیں بزرگ کہ نہیں، اگر سو گیا ہے بچہ تو اس کو اٹھا کر کے کھلاؤ۔ یہ ایسے ہی نہیں، یہ حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں یہ عشاء نامی، جیسے ہم لوگ نماز عشاء پڑھتے ہیں، عشاء نامی ایک رگ ہوتی ہے، اگر کھانا نہ انسان کھائے تو وہ پوری رات جو ہے وہ صبح تک نفرین کرتی رہتی ہے
اور کہتی ہے کہ خدا تجھے بھوکا اور پیاسا کرے کہ تو نے مجھے پیاسا اور بھوکا رکھا۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی رات کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، چاہے ایک ہی لقمہ کیوں نہ ہو، ہمیں تھوڑا بہت کھا کر کے ضرور سونا چاہیے۔ اب دیکھیے اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ مثلا جب انسان بھوکا اگر نہیں کھایا تو تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو نیند آئے گی، جو دوپہر میں کھانا وغیرہ کھایا تھا اس انرجی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی۔ اب مثلا جیسے ہی وہ 12:30 رات کا 1 بجا، اب صاحب بھوک لگ گئی۔ اب جب رات میں جب بھوک لگ گئی تو اب آپ کو ملے کیا؟ اب اس کی وجہ سے 2 بج گیا، 3 بج گیا، 4 بج گیا، 5 بج گیا، اب صبح ہو گئی۔ جب صبح ہو گئی آپ کو پوری رات نیند نہیں آئی۔ جب رات بھر نیند نہیں آئی تو پھر جو اگلا دن ہوگا وہ بھی آپ کا خراب گزرے گا، اس لیے کہ اس میں نیند آتی رہے گی، آپ کو کام بھی کرنا ہے۔ دیکھیے بہت سی یعنی آپ وجوہات، آپ کوئی بھی حدیث سنیے اس میں ڈوبنے کی کوشش کیجیے کہ رات میں بھی ہمیں کھانا چاہیے تاکہ اتنی انرجی کا لیول ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایک آرام سے نیند آ سکے۔ اور جب انسان سوتا ہے تو انسان کے باڈی میں جو پارٹس ہیں، جو ہارٹ ہے، لنگس ہے، لیور ہے، کڈنی ہے، برین ہے، یہ ساری چیزیں ایکٹیو رہتی ہیں بھلے انسان سو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں چاہیے تو اس کو انرجی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہم کچھ کھائے نہیں ہیں، تو جب کھائے نہیں تو انرجی ملے گی کہاں سے؟ جب انرجی نہیں ملے گی تو پھر آپ کے باڈی کے اندر جو فیٹس وغیرہ ہوتے ہیں پھر وہ اس کو یہ ساری چیزیں کھینچتی ہیں تاکہ اپنا کام کرتی رہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کے بدن پہ ایک اچھا خاصا یعنی نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو ضرور اور ضرور کھا کر کے سوئیں۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب تم صبح نماز پڑھتے ہو تو تھوڑی سی غذا بھی کھا لو تاکہ تمہارے جسم کی حرارت خاموش رہے اور دانتوں میں خوشبو آتی رہے اور وہ محکم رہیں۔ اس طرح سے مسوڑے سخت ہوتے ہیں، روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی اگر آپ بہت سی چیزیں اگر سوچیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جب انسان صبح جب سو کر کے اٹھتا ہے تو ایک عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک پھر بھی نیند آتی رہتی ہے اور ایک سستی سی طاری رہتی ہے، دانتوں سے بدبو آتی رہتی ہے، کیونکہ بھئی ظاہر سی بات ہے پوری رات اس طرح سے تو ہم برش وغیرہ کرتے ہیں، تو برش وغیرہ کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا ایک روٹی کا ٹکڑا کچھ کھا لیں۔ اس کی وجہ سے امام فرماتے ہیں اس سے مسوڑا سخت یعنی مضبوط ہوگا، روزی میں اضافہ ہوگا۔ اب کہیں نہ کہیں اس کا تعلق روزی روزگار سے بھی ہے اور اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اگلی حدیث جلدی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا کے نزدیک محبوب ترین غذا وہ ہے جس میں زیادہ ہاتھ ہوں۔ اب آپ محسوس کیجئے واقعی کبھی کبھی کچھ لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، یہ میرا ہے، یہ میں کھاؤں گا، اکیلے کھاؤں گا، نہ اس میں برکت ہوتی ہے، نہ وہ غذا پھر اللہ کو محبوب ہوتی ہے، بلکہ اس غذا میں اس کھانے میں بڑی برکت بھی ہوتی ہے کہ بہت ایسے یعنی اس مزاج کے بہت اچھے خاصے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آؤ بھائی تم بھی آ جاؤ، تم بھی کھا لو، ارے تم بھی آؤ، ہم جانتے ہیں کہ کم کھانا مگر اس کے باوجود بھی آؤ تم بھی آ جاؤ، یعنی دسترخوان بچھے تو سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھائیں۔ یہاں پہ آپ غور کیجئے، خدا کے نزدیک محبوب ترین غذا وہ ہے جس میں زیادہ ہاتھ ہوں۔ زیادہ ہاتھ ہو مطلب کیا ہے کہ دسترخوان بچ جائے تو سب لوگ بیٹھ جائیں، تو ایک ساتھ جب بیٹھیں گے تو زیادہ ہاتھ اپنے آپ ہو ہی جائیں گے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکٹھا ہو کر کے کھانا کھاؤ اور جدا جدا ہو کر کے نہ کھاؤ، یعنی الگ الگ ہو کر کے نہ کھاؤ۔ بھائی کہیں کسی کی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، لیکن بہتر یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ساتھ دسترخوان بچھے، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب لوگ دسترخوان پر بیٹھیں اور بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ اس میں بھی بہت سے فائدے ہیں، اگر آپ ڈیپلی اور گہرائی سے اگر آپ سوچیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر کسی کی مجبوری ہے کہ بھائی کوئی 10 بجے 11 بجے رات میں آئے گا اور گھر کے لوگ ہیں جو 8 بجے کھانا کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، انتظار کریں تو اچھی بات ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ بھائی سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بدترین افراد وہ ہے جو اکیلے کھانا کھاتے ہیں۔ بس یہاں پہ دیکھیے کوئی بھی حدیث سنیے اس میں کہیں مجبوری جو ہے ان کے لیے یعنی یہ چیز نہیں ہے۔ بھئی کوئی انسان مجبور ہے، 12-1 بجے آفس سے آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہے، اور بھی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کو اکیلے کھانا کھانا پڑتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں کھانا کھائے۔ راوی کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام دسترخوان بچھاتے تھے تو غلاموں، دربانوں، تیمارداروں کو بھی
اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے تھے۔ یعنی یہاں پہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ کے یہاں اگر کوئی غلام ہے، کوئی کنیز ہے، کوئی کام کرنے والے ہیں، اگر کوئی بہت مشکل نہ ہو، کوئی ایسی کوئی پرابلم کی بات نہ ہو، تو آپ ان سب کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بیٹھال سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی دسترخوان بچھاؤ تو اس پر اس چیز کو کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے، اور دوسروں سے پہلے کھانے پر لپک نہ پڑو، کیونکہ برکت سکون سے کھانے میں آتی ہے۔ یہ چیزیں کبھی کبھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ ہمارے سامنے جو غذا ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو کھانا شروع کریے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اور بھی ڈشیں آتی رہیں گی۔ لیکن اکثر بے صبری کی وجہ سے انسان ایسا ہوتا ہے، بھائی وہ ذرا اٹھاؤ، اب وہ دور کافی، لا 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 اس کو لا، اور لا لا اس کو لا، آدمی ٹوٹ پڑتا ہے کہ جلدی جلدی لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے، یا دوسری اس سے کہ بے عزتی بھی ہوتی ہے، سامنے والا فیل بھی کرتا ہے، یار دیکھو جیسا لگتا ہے کبھی کھائے نہیں ہے، کبھی پایا نہیں انہوں نے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان سوچتا ہے۔ لہذا ایک تہذیب ہے، یہ ادب سکھایا گیا کہ آپ کے سامنے جو چیز آ گئی ہے، مثلاً بھائی ٹھیک ہے یہ مٹن بھی ہے، یہ سبزی بھی ہے، یہ دال بھی ہے، اب مٹن ادھر دور رکھا ہوا، مثال کے طور پر آپ کے سامنے دال آ گئی ہے، تو آپ کو اگر دال نہیں بھی کھانا تو آپ تھوڑا سا دال لے لیجئے، اور لینے کے بعد روٹی لے کے اس کو بسم اللہ شروع کریے، یہ غذا ہے، آپ کھائیے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے جب لوگ لے چکے ہیں تو آپ بھی کہیے بھائی ذرا سا، وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی لوگ دھیرے دھیرے آپ کی طرف بڑھا دیں گے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، لا لا وہ لا لا ادھر لا ادھر لا ادھر، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ اس کا معیار کچھ اور ہے، باقی بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کسی کو دعوت دو لیکن وہ قبول نہ کرے، یا قبول کرے اور کھانا نہ کھائے، تو اس طرح سے اس نے جفا کی ہے۔ یقیناً اگر کوئی بہت شدت کے ساتھ منع کیا گیا، اگر آپ کو کوئی دعوت دے رہا تو آپ اسے قبول کیجئے۔ ہاں کوئی خاص مجبوری ہو تو بات الگ ہے، یا کبھی دعوت تو آپ نے قبول کر لی مگر آپ آئے ہیں، ارے نہیں بس ایک ہی روٹی کھاؤں گا اور زیادہ نہیں کھا پاؤں، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ اگر دعوت قبول کی ہے تو پھر آپ بھائی اس آدمی نے 1000-2000 روپیہ یعنی کھانا بنانے میں لگایا ہے، اس کی عورتیں گھر میں 3-4 گھنٹے سے کھانا بنانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کچن میں گرمی میں، اور آپ کہہ رہے ہیں آ کر کے ارے میرا پیٹ بھرا ہوا، تو اس سے شدید منع کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ منع کیا گیا کہ دعوت اگر کوئی دے رہا ہے تو قبول کرو، اور دوسری بات یہ کہ اگر قبول کر لیے ہو تو پھر کھاؤ قاعدے سے، ایسا نہ ہو کہ ارے نہیں میں بھی آ رہا تھا تو ذرا سا کھا لیے، نہیں، بالکل اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جن کی اگر اہانت ہو تو انہیں خود اپنی سرزنش کرنی چاہیے، یعنی خود انسان کبھی کبھی بے عزتی کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کیا ہے کہ بغیر دعوت دیے ہوئے کوئی جا کر کے کھانا کھائے۔ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بھائی دعوت تو ہم نے ان کو دی نہیں ہے، مگر یہ صاحب یہاں کہاں سے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آدمی شریف ہے، نہیں بول رہا، چلو ٹھیک ہے سب کھا رہے ہیں یہ بھی کھا لے، مگر ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ ہم نے ان کو بلایا تو ہے نہیں، یہ سر اٹھائے ہوئے چلے آئیں۔ یا مثلا کبھی کبھی شادیوں وغیرہ میں شہروں میں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے کہ بارات کہیں کسی اور کی آئی ہے دور سے، اب اس میں جو ہے اس علاقے کے ادھر ادھر کے لوگ بھی بارات کے ساتھ اندر چلے آتے ہیں، تو بنا بلائے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ بنا بلائے کوئی کہے کہ ارے چلو بھائی ہمارے ساتھ چلو، تو ہمارے ساتھ چل رہے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب کوئی بلائے دعوت پر تبھی جائیں، ورنہ انسان کی اگر بے عزتی ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ خود اس چیز کا ذمہ دار ہے۔ اور اگلی حدیث اس طرح سے ہے کہ اپنے دسترخوانوں پر سبزیوں کو بھی رکھو، کیونکہ سبزی کھانے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس دسترخوان سے کھانا نہیں کھاتا جس پر سبزی نہ ہو۔ تو کتنی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے دسترخوان پر سبزیاں رکھیں۔ تو اس طرح سے آج بھی بہت سی چیزیں کھانا کھانے کے سلسلے سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح سے یہ کلپ کا سلسلہ جاری رہے گا، بس آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اور گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں۔ کافی محنت لگتی ہے اس کلپ کو بنانے میں، تیار کرنے میں، اور یہ باریکیاں ایسی ہیں جو سماج میں بہت سے لوگ ہیں جو شاید نہیں جانتے ہوں گے،
تو اس طرح سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس ثواب کے سفر میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلپ لے کر کے ہم پھر سے جلدی ہی حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔